मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। अपोजिशन अपने जलसों की तैयारी कर रही है। एक अहम सवाल यह है कि इन जलसों पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा। अभी तक तो तर्जुमान लफ्जी हमलों का जवाब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ट्वीट्स के जरिए दे रहे हैं। जलसों की तारीख अब नजदीक आ रही है। तहरीक इंसाफ हुकूमत और बतौर पार्टी मुतहरिक नजर आना शुरू हो गई है। आज वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़रा ने मुलाकात की, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और असद उमर शामिल थे। कल रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ अपने ओहदेदारान का एक कन्वेंशन भी मुनक्किद कर रही है, जिसमें पार्टी ओहदेदारान हलफ उठाएंगे। लेकिन आज की अहम बात वजीर आजम इमरान खान का जारहाना अंदाज था। उन्होंने इंसाफ लॉयर्स फोरम के कन्वेंशन से खिताब किया और अपोजिशन की सियासत और एहतजाजी तहरीक को आड़े हाथों लिया और अपोजिशन को वार्निंग भी दी कि अगर एहतजाज के दौरान कानून तोड़ा गया तो उनके साथ सख्ती भी की जाएगी। ये जो सारे बेरोजगार सियासत इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे इकट्ठे हुए क्यों हैं? ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। अगर कोई हाथ लगाएगा तो जनाब ये इंतकामी कार्रवाई हो गई। मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूं कि आपने जो मर्जी करना है, जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे, और वो जेल में नहीं, अब वीआईपी जेल में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। वजीर आजम इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के बयानिए पर भी सख्त तनकीद की और उनसे अपना मवाजना भी किया और बताया कि क्यों नवाज शरीफ को फौज और इदारों के साथ मसला था और उन्हें क्यों कोई मसला नहीं है। इनको क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि बाकी सारे इदारों को तो कंट्रोल करके बैठ जाते हैं। जिनका काम चेक और बैलेंस करना है वो सारे इदारे कंट्रोल कर लेते हैं। एक इदारा रह जाता है, उनको पता है कि पाकिस्तान आईएसआई को सारी इनकी चोरी का पता है, अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। तो जब नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक आईएसआई के जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो, क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि जहीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। मुझे इसलिए नहीं प्रॉब्लम क्योंकि आईएसआई को पता है कि इमरान खान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। अपोजिशन अपने जलसों को हुकूमत के खात्मे की तरफ पहला कदम करार दे रही है। आज एहसन इकबाल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। इन जलसों से निमटने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? क्या हुकूमत अपोजिशन को जलसों के लिए फ्री हैंड देगी? याद रहे कि हुकूमत इससे पहले एहतजाज के लिए अपोजिशन को कंटेनर की ऑफर्स भी करती रही है। अब हुकूमत क्या करेगी? गुज़िश्ता रोज एनसीओसी की तरफ से भी कोरोना की रोकथाम के लिए जो है वो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और कहा गया है कि अवामी इज्तिमात कोरोना वायरस में इजाफे का बाइस बन सकते हैं और बड़े इज्तिमात से कोरोना के खिलाफ कामयाबी खतरे में पड़ सकती है। ये बात भी जलसों के तनाजुर में जो है वो अहम होगी और इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा दो और अहम खबरें हैं। एक तो नैब ने वजारत दाखिला को खत लिखा है कि मियां नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख किया जाए और शहबाज शरीफ की फैमिली के अरकान के नाम ईसीएल पर डालने की आज काबीना ने मंजूरी दी। उस पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करा दूं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो हमें ज्वाइन कर रही हैं, सूबाई वजीर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा आपके वक्त का। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। और लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज के प्रोग्राम में जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूँ। आज वजीर आजम ने जो खिताब किया उसमें तो ऐसा लगा बड़ी सख्त वार्निंग दी गई है पंजाब हुकूमत को। मेनली ये जो 16 तारीख वाला जलसा है ये गुजरावाला में हो रहा है,
کیا حکمت عملی ہے حکومت کی ان جلسوں سے، اس احتجاج سے، اور پھر آنے والے دنوں میں جو جلسے ہوں گے کس طرح سے نمٹنے کا ارادہ ہے؟ جہاں تک جلسوں کا تعلق ہے، میرا خیال ہے جو اہم بات ہے، ہمیں تو ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک ٹاسک دی ہے کہ ہم باقاعدہ ایس او پیز بنائیں. آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے اس بات کے بارے میں کہ جب اجتماع ہوں گے، کسی قسم کے اجتماع، یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ ہم حفاظتی تدابیریں اختیار کر رہے ہیں. اگر عید پہ، یعنی جب ہم بقرہ عید تھی تو اس پہ ہم پوری کوشش کر رہے تھے کہ اجتماع جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس کو روکا جائے. اسی طریقے سے محرم کے دورانیہ میں بھی پوری کوشش کی گئی کہ بھئی اجتماع میں لوگ ایس او پیز. اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ کسی قسم کے اجتماع جو ہوں ان کے اندر پراپر ایس او پیز پریکٹس کیے جائیں. جہاں تک جلوس یا جلسے کا تعلق ہے، کوئی ایسی پابندی نہیں کوئی لگانے کا، نہ کوئی ارادہ ہے، نہ کسی نے کوئی بات کی. بات اصل میں یہ ہے، اگر آپ نے اکٹھ کرنا ہے تو آپ مہربانی کر کے اس اکٹھ کے اندر کوشش یہ کریں کہ سوشل ڈسٹنسنگ ہو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک اتنی بڑی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس وبا کی وجہ سے اگر آپ دیکھیے کیا نقصان ہوا ہے، پوری دنیا کی اکانومی ہل کے رہ گئی. الحمدللہ شکر ہے خدا کا کہ اس وقت پاکستان کے حالات کمپیریٹیولی بہت بہتر ہیں. پچھلے ہفتے کے اندر ایک تھوڑی سی ہم نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ تعداد لوگوں کی بڑھ رہی ہے، اور وجہ یہ تھی کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسکول اور کالجز کھلے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ حفاظتی تدابیریں نہیں اختیار کر رہے، اور اس کی وجہ سے کرونا کی تھوڑی سی لگتا ہے کہ انفیکٹیوٹی ریٹ تھوڑی بڑھ رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں تو بہت پریشان اس وجہ سے نہیں ہوں، اس وجہ سے ہوں کہ اگر ہم حفاظتی تدابیریں نہیں اختیار کریں گے اور خدا نہ خواستہ کوئی اور اس وقت آ جائے اسپائک، تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بھی تو ہمارے لیے دیکھیں نا ایک عذاب سے کم نہیں ہونے لگا. ایک اسپائک آئی، اس اسپائک کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارا لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ معیشت پہ کتنا نقصان ہوا. اب اگر خدا نہ خواستہ اگر اسی طریقے سے اگر پھر کوئی کیسز بڑھنے شروع ہو گئے تو ہمیں لاک ڈاؤن کی، ابھی بھی آپ کو پتہ ہے ہم نے مائکرو لاک ڈاؤنز کیے ہوئے ہیں. اس وقت کوئی تقریباً میرا خیال ہے 1236 لوگ ایسے ہیں جن کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. اس کے بعد کوئی تقریباً 856 ایریاز میں ہم نے یہ سمارٹ لاک ڈاؤنز کیے ہوئے ہیں، اور اگر کہیں بھی تعداد بڑھے گی تو ہمیں مزید لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو روزمرہ کا کام ہے، دیکھیں خدا کر کے اسکول کھلے ہیں، کالجز کھلے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن کا کام بھی شروع ہوا ہے اور لوگوں کا روز معاش کا بھی کام شروع ہوا ہے. تو پھر پریشانی اس بات کی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے اجتماعوں سے مزید کوئی کرونا کی وبا میں پھیلاؤ اگر آئے گا تو اس کا نقصان جو ہے یہ سب کو ہوگا. ہم سارے پاکستانی ہیں، ہمیں فکر مند تو ہونا چاہیے نا پاکستان کے لوگوں سے. بطور صوبائی وزیر صحت یہ 16 کا جلسہ، چلے کراچی والا تو ہے، وہ تو کراچی والے اس سے نپٹیں گے، مگر یہ 16 والا جلسہ اور اس کے بعد والا جو احتجاج ہے، آپ کیا مشورہ دیں گی یہ ڈاکٹر مصدق صاحب کی پارٹی کو کہ یہ پھر کس طرح سے جو ہے وہ، اگر انہوں نے احتجاج کرنا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا رائٹ ہے، ہم نے احتجاج کرنا ہے، تو پھر اس صورتحال میں یہ کیسے کریں احتجاج؟ دیکھیں میرا خیال ہے میں تو خود سمجھدار ہیں ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے ہی از کوائٹ ویل ورسڈ آن واٹ آئی ٹاک. وائرل انفیکشنز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، یہ کوئی ان سے ڈھکی چوبی بات نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس انفیکٹیوٹی ریٹ اس وائرس کی کتنی زیادہ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کے اپنے لیڈرز کو، یعنی ان کو حمزہ شریف کو ہو گیا، شہباز شریف صاحب کو ہو گیا، تو یہ کوئی کسی کو چھوڑے گا تھوڑی، یہ بخشتا تھوڑی ہے یہ وائرس. اور آپ دیکھیں نا کراچی کے اندر اب لاک ڈاؤن شروع ہو رہے ہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ چیف منسٹر جو ہیں ادھر کے اپنا کراچی وہ سندھ کے، ان کے لیے کتنی مشکل کا سامنا ہے کہ جب انہیں دوبارہ لاک ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کا آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ معیشت پر کتنا اثر پڑے گا. تو میری تو ایڈوائس کیا، میرا خیال ہے میں التجا کر سکتی ہوں کہ اپوزیشن والے ضرور احتجاج کریں. احتجاج کا طریقہ جو بھی آپ استعمال کریں اس کے اندر ہم نے ایس او پیز بنائے ہیں، ہم سے آپ ڈسکس کر کے ایس او پیز پریکٹس کریں، احتیاط کریں، حفاظت کریں تاکہ یہ وبا پھیلے نہ. ٹھیک ہے. اچھا، میں یہ جو ڈاکٹر صاحب سے حکومت کی حکمت عملی تو ڈسکس کرنی تھی، لیکن یہ میرا خیال ہے پہلے جو ڈاکٹر صاحبہ نے سوال اٹھا دیا مصدق ملک صاحب،
یہ تو شاید اپوزیشن سے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ ان کی حکمت عملی جو ہے وہ کیا ہوگی. اور ڈاکٹر صاحبہ تو کووڈ کے کیسز کا جو ہے وہ حوالہ نہیں ہے. آپ نے اپنی جو تحریک ہے لوگوں کو باہر لانا ہے, سڑکوں پر لانا ہے, ایک لمبا پروسیس ہے جو اگلے 2 مہینے یا 8 ہفتے جسے کہہ لیں جس میں آپ کے جلسے پلان ہے. تو یہ فیکٹر کہیں آپ نے ڈسکس کیا ہے, اس کو دیکھا ہے اس احتجاج کے دوران؟ دیکھیں میرے خیال میں ڈاکٹر صاحبہ کی کئی باتوں سے متفق ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا احتجاج اور احتیاط جو ہے یہ ہینڈ ان ہینڈ چلیں گے, یہ دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی. ڈاکٹر صاحبہ تو خیر بڑا ایک بیلنسڈ ویو لیتی ہیں, مگر بہت سے ایسے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما جو بڑا سخت پوزیشن لیتے ہیں. ابھی ایک میں پروگرام کر کے ہٹاؤں, بہت ہی دل جلا ہے حالانکہ ہمارے دوست ہی تھے, مگر ایسی دل جلانے والی باتیں کرتے ہیں کہ آدمی پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا کیمرہ سامنے آتے ہی. تو میرے خیال میں ہم حد الامکان کوشش کریں گے کہ جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور ماسک کا استعمال کیا جائے. جس حد تک سوشل ڈسٹنسنگ ہو سکتی ہے وہ کی جائے, اگرچہ کلچرلی ہمارے لیے بہت مشکل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ویسے دیکھیں تو ابھی کچھ دن پہلے تک تو حکومت کی طرف سے بیانیہ یہی تھا کہ بہت حد تک یہ وبا ختم ہو چکی ہے. اور آپ نے دیکھا اگر آج آپ جائیں یا منڈے کو یا ٹیوزڈے کو لاہور میں اگر آپ بانو بازار چلے جائیں یا انارکلی چلے جائیں یا لبرٹی مارکیٹ چلے جائیں یا کسی بھی آپ نے محرم کے اجتماع دیکھے ہیں جو پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں, آپ نے مساجد دیکھی جو جہاں پہ بہت زیادہ سوشل ڈسٹنسنگ نہیں کی گئی اور اب تو خیر بالکل ہی نہیں کی جا رہی. اور دیگر بھی جلسے جلوس جو ہیں جو اپنے پی ٹی آئی کے جو کچھ جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں. ویسے دلچسپ بات ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی کل راولپنڈی میں اپنا کنونشن کر رہی ہے اپنے عہدیداران کا. جی عہدیداران کا کنونشن انہوں نے حلف برداری کے علاوہ جی اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جلسے وغیرہ تو ہو رہے ہیں, کہیں نہیں رک رہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ کی پھر بھی جو تدابیر ہیں اور جو ریکمنڈیشنز ہیں میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم حد الامکان کوشش کریں گے کہ جتنی احتیاط کی جا سکے وہ کی جائے. اچھا مگر ڈاکٹر مصدق صاحب آپ کو اب آپ کیونکہ یہ گجرانوالہ کا جو جلسہ ہے اس کی آپ تیاری کر رہے ہیں, مجھے بتائیے حکومت کی حکمت عملی آپ کو ابھی تک کیا نظر آ رہی ہے؟ آپ یہ جو شو آف پاور جو کرنے جا رہے ہیں, پنجاب حکومت وفاقی حکومت کس طرح سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے؟ کیا یہ پہلے والی صورتحال ہے جہاں پر کہا جاتا تھا کہ آپ احتجاج وقت اور تاریخ جو ہے وہ طے کریں, کنٹینر ہم آپ کو دے کے جائیں گے, یا پھر صورتحال اس مرتبہ آپ کو مختلف نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے جو رویہ ہے اس میں تو بہت زیادہ سختی ہے, رویے میں سختی ہے, گفتگو میں بہت زیادہ سخت لہجہ کچھ دن سے میں دیکھ رہا ہوں آ گیا ہے, اور قریبی دوست بھی جو ہیں وہ بڑی سختی سے بات کر رہے ہیں. آج وزیر اعظم نے بھی گفتگو, ویسے بھی وہ سخت بات ہی کرتے ہیں, ان کو ان کو کچھ کنٹینر کے دن سے ان کا مزاج ایسا ہی ہے, تو آج بھی انہوں نے سخت گفتگو کی ہے. ہم تو آپ کو یہی یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم احتیاط کریں گے. ہم آپ کو یہ بھی بتائے دیتے ہیں کہ ہم بالکل کوئی غیر آئینی چیز نہیں کریں گے, کوئی ایسی چیز جس میں جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے سامنے باتھ روم بنائے گئے یا محترم ججز جو ہیں ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ پیچھے کچے راستے سے آئیں, یا کرین لگا کے پارلیمان کی دیوار توڑ کے اس پہ قبضہ کیا جائے, یا پی ٹی وی پہ قبضہ کیا جائے, یا پولیس افسران کا سر پھاڑا جائے, ان کی کمر توڑی جائے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ہاں کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوگی. ہم ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. ہمارے نقطۂ نظر سے اس وقت ملکی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں, نہ گفتہ بے ہیں, لوگوں سے مہنگائی کا بوجھ اب اٹھایا نہیں جا رہا. اور اس کے علاوہ آپ نے پکڑ تھکڑ دیکھی, آپ نے بغاوت کے مقدمے بھی دیکھے ہیں, اگرچہ اس سے اب حکومت دوری کر رہی ہے. لیکن اگر آپ عمران خان صاحب کا اپنا بیانیہ جس دن نواز شریف صاحب کی تقریر نشر ہوئی ہے اس سے اگلے دن کا بیانیہ دیکھیے اور آج بھی دیکھیے. میں نے کل ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ کہا کہ ہمیں تو بالکل نہیں لگتے عمران خان صاحب کوئی بغاوت کر رہے ہیں, یا کبھی بھی انہوں نے بغاوت کی ہے, یا کسی دشمن کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں, یا محب وطن نہیں. ہمارا ان سے بہت زیادہ بھرپور سیاسی اختلاف ہے, مگر ان کا جو لہجہ ہے, جو گفتگو ہے, جس طرح وہ بھارت کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت جو ہے اس میں ایک ایلیمنٹ آف نروسنس ہے.
کیونکہ اگر ایلیمنٹ آف نروسنس نہ ہو تو ہم اگر آئین کی یا قانون کی بات کرتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو عمران خان صاحب ماضی میں خود کر جو چکے ہیں. اشارے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو جو اشارے ہیں وہ اچھے نہیں مل رہے. میں ذرا ایک منٹ مجھے دے کر میں لطیف کھوسہ صاحب سے یہی سوال جو ہے، میں کھوسہ صاحب آپ کی بڑی نظر ہے جی پنجاب کی سیاست پہ، بڑے آپ نے یہاں پر احتجاج بھی دیکھے ہیں اور پھر حکومتیں جس طرح سے ان احتجاجوں سے نمٹتی ہیں، آپ کی اپنی بھی حکومت رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ جو ہے وہ مختلف ہوگا؟ یہ جو جلسوں کی جو کال ہے، پیپلز پارٹی بھی اپنے کارکنان کو تھوڑا متحرک کر رہی ہے، کیا آپ کی توقع کیا ہے کہ حکومت کس طرح سے اس احتجاج سے نمٹ سکتی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو یہ احتجاج جو ہے عوام خود، لوگ خود جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے باہم ہے، اور کوئی زیادہ اس میں پارٹیز کو، سیاسی جماعتوں کو کوئی اس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں یا لوگوں کو لانے میں یا لوگوں کو قائل کرنے میں یا جلسے کو بڑا ایک بہت بڑا جلسہ کرنے میں کوئی دقت بالکل بھی نہیں ہوگی. آپ یقین کریں کہ کل بھی میں سفر کر کے آیا تو 4-5 جو ہے پیٹرول پمپ رکا، کہا جی کب ہماری ان سے جان کب چھوٹے گی. کسی نے کہا جی دیکھیں بجلی کا بل میرا اتنا آیا ہے، کسی نے کہا جی ہمارے لیے تو کھانا جو ہے وہ بھی بس میسر نہیں آ رہا، ہم روٹی نہیں لے سکتے، ہم جو ہے سبزی نہیں لے سکتے، ہم گوشت نہیں لے سکتے، ہم دال نہیں لے سکتے، ہم گھر کا جو ہے خرچہ نہیں چلا سکتے ہیں، کب جان چھوٹے گی. اور کہنے لگے جی وہ لوگ بھی جنہوں نے ووٹ دیے وہ بھی گالیاں دے رہے ہیں ان کو. تو میرے خیال میں یہ جو ہے حکومت کی اپنی جو بوکھلاہٹ ہے وہ تو آپ کو نظر ہی آ رہی ہے. اب جس انداز سے انہوں نے آزاد جموں اور کشمیر کے وزیر اعظم پر بھی پرچہ کر دیا ہے، اس کا آپ اندازہ کریں گے ان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ اس کا جو ہے اس کا کانسیکوینس اس کا کیا ہو سکتا ہے یا اس کا ریپرکشن یا اس کے وائبس کیا ہو سکتے ہیں. تو یہ اگر اس انداز سے جس طرح بوکھلاہٹ ہے یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. میں آپ کو بتاؤں انہوں نے خوف سے ہی حکومت چلانے کے لیے نیب کو استعمال کر رہے ہیں، یہ پولیس کو استعمال کر رہے ہیں. ان کو آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے جو اب بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہونا، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہونا، ملزموں کا نہ پکڑا جانا، ایک ایسی جو ہے مایوسی اور قسم پرسی کے عالم میں عوام اس اذیت اور کرب سے گزر رہی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے ان کی حفاظت 24 گھنٹے کرنا پڑتی ہے. کیونکہ آپ کی خبریں ذرا دیکھیں اس طرح سے، جس انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں لالسنس اور جس طرح سے بروٹیلٹی اور جس طرح سے بد نظمی اور کوئی قانون کا پرسان حال ہی نہیں ہے بالکل. تو اس بد نظمی آپ یہ سر کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں جو سینٹیمنٹ ہے، پنجاب میں کھوسہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اینٹی گورنمنٹ ہے، انتہا پر پہنچ چکا ہے. دیکھیں لوگ جو ہے نا ان کی اس بیڈ گورننس سے اور لیک آف ویژن سے، لیک آف پالیسی سے، لالسنس سے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے، ہر چیز سے جو ہے لوگ اتنے زیادہ تنگ ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے جلسے ہوں گے. اور میرا نہیں خیال کہ جب تک ہم جو ہے جو ہم نے دیا ہے. اچھا میں ذرا اس کا جواب لوں گا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے، اور آج جو وزیر اعظم عمران خان نے جو تقریر کی اس پہ بھی ذرا بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا موازنہ بھی کیا ہے پچھلی حکومتوں سے. تو پھر یہ احتجاج سے نمٹنے کے لیے کیا حکومت کو سختی دکھائے گی، یا پھر حکومت کی وہی آفرز ہیں جو پہلے احتجاج کے حوالے سے رہی ہیں کہ جگہ اور تاریخ بتائیں، کنٹینرز ہم آپ کو دیں گے. اس بریک کے بعد واپس آ کے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. وزیر اعظم کا آج کا جو خطاب انہوں نے انصاف لائرز فورم کا جو کنونشن تھا اس سے کیا، اور پھر اس احتجاج سے نمٹنے کے لیے حکومت کی حکمت عملی جو ہے وہ کیا ہوگی، اس پر آج کے پروگرام کی ڈیبیٹ ہے. یاسمین راشد صاحب، ایک تو بریک پر جانے سے پہلے جو لطیف کھوسہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک حکومت کے خلاف ایک سینٹیمنٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ لوگ آ جائیں گے، ایک تو اس کا جواب دے دیجئے. دوسرا، ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کا جب مارچ آیا تھا تو اس وقت آپ نے اس کو جو ہے وہ آنے دیا تھا، وہ اسلام آباد تک آئے، یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے دھرنا بھی دیا. مگر اس مرتبہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ جلسے کر رہی ہے، اور پنجاب کے اندر جو آپ کی لڑائی ہے، جو آپ کی سیاست کے سیاسی مخالف ہے، وہ مسلم لیگ نون ہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ
یہ صورتحال جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے مارچ کی طرح ہی ہوگی یا پھر اس مرتبہ آپ کو جو ہے وہ مختلف لگ رہا ہے جو کچھ نون لیگ جو ہے وہ پنجاب کے اندر جس طرح سے جلسے کر سکتی ہے؟ میں تو سب سے پہلے تو میں لطیف کھوسہ صاحب کی بڑی عزت کرتی ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ بیانیہ تبدیل ہو گیا. 2016 کی بات ہے جب آپ کو پتا پاناما لیکس آئی تھی اور آپ کو پتا میں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی الیکشن کمیشن میں, تو میرے ساتھ تب لطیف کھوسہ صاحب ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے بیکاز انہوں نے بھی پٹیشن دائر کی ہوئی تھی اور ان کا بھی وہی بیانیہ تھا جو میرا بیانیہ تھا کہ جو یہ پاناما لیکس کے اندر آیا ہے یہ سب صحیح ہے. انہوں نے اپنی پراپر انہوں نے اپنی جائیداد جو ہے بتائی نہیں ہے اور ہی شوڈ بی ڈسکوالیفائڈ. اف آئی ایم ناٹ رانگ بیکاز آئی ہوپ مائی میموری از ناٹ فیلنگ می, لیکن مجھے اچھی طرح یاد پڑا ہے کہ لطیف صاحب ہمارے ساتھ کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوا کرتے تھے جب میں یعنی 6 مہینے میں الیکشن کمیشن میں جاتی رہی اور یہ بھی ہر مرتبہ وہاں پیشی پہ ہوتے تھے ضرور اور بات بھی کرتے تھے. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ اور میں وہاں اکٹھے کھڑے ہوتے تھے ایک مقصد کے لیے گئے تھے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن ختم ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وائٹ کالر کرائم ختم ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب لوگ حکومت میں آئیں تو 2 نمبری کا کام کرنا بند کر دیں. اب یہ ساری باتوں میں آپ بھی وہاں کھڑے تھے, میں بھی کھڑی تھی اور پوری کوشش تھی اور آپ کو پتا ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوں ملک کے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ان ریٹرن واٹ ہیپنز ٹو دی اکانومی آف دی کنٹری. اگر میں غلط نہیں ہوں اس بات پہ تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو ہمارے پہ تو 100 ارب کے ڈس آنرڈ چیک ہمارے پاس موجود تھے. میرے ہی صرف ڈپارٹمنٹ کے 32 ارب کے تھے جو ہم نے آنر کیے. اب مقصد آگئی کہ یہ غربت اور یہ ساری باتیں آپ بتائیے جب معیشت کا یہ حال ہوا ہو اس سے ریکور کرتے کرتے وقت لگتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے ساری باتیں بری ہماری ہوں گی. آپ یہ بتائیں اتنی بڑی اس وقت اکانومیز جو ہیں ان کا کیا حال ہوا ہے دنیا میں بیکاز آف کووڈ, اور الحمدللہ ہم نے 9 مہینے اس کووڈ پینڈیمک کے اندر جس طریقے سے کووڈ کے ساتھ ڈیل کیا, آپ لوگوں نے سندھ میں ڈیل کیا, ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے تھے. اگر ہم سارے مل کے بطور ٹیم نہ کام کرتے تو آج جو معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہوا یہ وہ بھی نہ چلتا. اور آپ جو ہماری تھوڑی ریکوری ہونی تھی اس 9 مہینے کی وجہ سے we went a little back on the back foot. اب ایک بات میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ جہاں تک جلسے جلوس کا تعلق ہے میں تو میری عمر اس وقت 70 سال ہے. 66 میں پہلا جلوس نکالا تھا تاشکند ڈکلیریشن کے خلاف. وہ دن اور یہ دن میں بلیو کرتی ہوں کہ آپ احتجاج ضرور کریں, آپ کا حق ہے, یہ جمہوری حق ہے, اس پہ کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے اور نہ کوئی پابندی لگا رہا ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب گزر گئے تھے اسی طرح کسی نے منع نہیں کرنا. اہم چیز جو میں نے آپ کو پتا ہے ایز ہیلتھ منسٹر جو میرا کنسرن ہے وہ آپ کے سامنے میں نے شروع میں ہی رکھ دیا تھا. یہ بات نہیں کہ میں منع کر وہ آپ نے رکھ دیا. اب مقصد یہ ہے کہ مگر یہ 2016 والا میں لطیف کھوسہ صاحب 2 پوائنٹس دیکھیں. ایک تو انہوں نے جو 2016 اور اب کیا بدل گیا ہے آپ کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ اب آپ ان کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. دوسری چیز جو میرے خیال ہے انہوں نے جس کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ حکومتوں کے لیے ترجیح مختلف ہوتی ہے اور آپ کی ابھی سندھ حکومت ہے, سندھ کی حکومت آپ کی پارٹی کے پاس ہے, وہ وہاں پر ہی جو ہے وہ جلسہ کرے گی. تو آپ کی ترجیح اس وقت حکومت چلانا ہونی چاہیے یا وفاق کے خلاف یا وفاق میں جو حکومت ہے اس کے خلاف احتجاج؟ دیکھیں یہ میری بہن ڈاکٹر یاسمین کے لیے میرے جو جذبات اور احساسات ہیں بالکل ریسیپروکل ہے. میں بھی ان کی بالکل بہن کی طرح ان کی عزت کرتا ہوں اور دل سے عزت کرتا ہوں. یہ چیز وہ یقینی بات ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہو تو آپ کا جو بیانیہ ہے ظاہر ہے کہ بالکل انہوں نے صحیح کہا. میں پٹیشنر تھا اس میں اور بالکل یہ تشدید ہے, میں اس کی تردید بالکل نہیں کرتا. اس وقت ہمارا جو تھا وہ ایک مطلع نظر جو ہے وہ مختلف تھا, لیکن اب یہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ پچ چکا ہے بہت زیادہ کہ کرپشن 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 کرپشن. بھائی نہ تو آپ ایک کیلا پائی واپس لے کر آ سکتے ہو 2 سال میں, نہ آپ کسی کا کوئی کرپشن کا ثابت کر سکتے ہو. اگر تو ہم نے صرف اخباری اور درباری بیانات ہی دینے ہیں اور ہر ایک کو چور ڈاکو
ذرا کہہ کے ہم نے حکومت چلانی ہے تو حکومتیں اس طرح نہیں چلا کرتی ہیں. اپوزیشن تو وہ یہ کر سکتی ہے سارا کچھ, حکومت نہیں یہ کر سکتی ہے. حکومت کی ڈیلیوری ہوتی ہے. اب آپ 2 سال میں ذرا ڈیلیوری کا پہلو ان کا دیکھ لیجئے گا. یہ مایوس کن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حکومتوں کو کمبائن اگر کر لے تو بھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنی نااہل اور اتنی جو ہے بیڈ گورننس یا مس گورننس کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی. صرف قرضوں کی بات کرتے ہیں, قرضے جتنے انہوں نے 2 سال میں لیے 2 سال میں لیے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھ لیں. پھر آپ افراط زر دیکھ لیں, اتنا افراط زر کبھی نہیں ہوا. پھر آپ مہنگائی دیکھ لیں تو ان کی جو ہے کمیشنیں بنائی, آٹا کمیشن بنی, اس کا کیا بنا, پھر شوگر کمیشن بنی, اس کا کیا بنا, سوائے اس کے کہ 55 روپے سے چینی جو ہے 110 روپے پہ چلی گئی. آٹا اسی طرح آپ دیکھ لیں الامان کے لوگوں پہ جو ہے میرے خیال میں ان کی سانسیں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. تیل کو ذرا دیکھیں کس طرح ہوا ہے, گیس کو دیکھیں کس طرح ہوا ہے. آپ کا گلہ حکومت کی پرفارمنس ہے. دیکھیں بالکل ہم عوام کو اس طرح مایوس اور اس طرح ہم عوام کو غربت کی دہلیز میں دھکیل کر خودکشیوں پر ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں, نہ ہی کوئی بھی اپوزیشن دیکھ سکتی ہے. اب حکومت رحمان مجھے اجازت دیں تو میں صرف کوثر صاحب سے ایک اجازت جانے دیں. ڈاکٹر مصدق صاحب, آج وزیر اعظم نے میاں صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ خود لندن میں موجود ہیں لیکن یہاں پر کارکنوں کو جو ہے وہ نکلنے کا کہہ رہے ہیں. حکومت تھوڑا لیگلی قانونی معاملات آپ کے لیے بڑے مشکل بناتی جا رہی ہے میاں نواز شریف کے لیے. میاں نواز شریف کی واپسی کے بغیر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ چلا سکیں گے آپ آنے والے جو 8 ہفتے ہیں جس میں آپ نے لوگوں کو باہر نکالنا ہے, اور پھر ظاہری بات ہے جو خطابات لوگوں کا باہر نکلنا وہ آپ کی جماعت جو ہے وہ کر لے گی؟ میں ذرا وہ آپ سے شروع میں ہی پروگرام میں کہہ رہا تھا میں کہ you caught me on a bad hair day, so please bear with me. تو ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا 2 نمبری کا, اور مجھے ڈاکٹر صاحبہ ایسی زبان تو نہیں استعمال کرتی لیکن چلیے کوئی بات نہیں. 2 نمبری میڈم اگر بات کرنی ہے تو آپ برا مت منائیے گا. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ you caught me on a bad hair day. تو 2 نمبری کا الزام تو آپ پہ لگ رہا ہے ڈائریکٹلی, جو آپ کی کابینہ کے رکن لگا رہے ہیں. اب ذرا فواد چودھری صاحب جو وفاقی وزیر ہیں وہ جس طرح کے الزامات آپ پہ لگا رہے ہیں ذرا وہ تو جواب دے دیجیے, یا کم از کم فواد چودھری صاحب کی 2 نمبری پھر لوگوں کے سامنے لے آئیں. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کے نیچے ایک بورڈ بنا جو آپ نے تشکیل دیا, اس کی سربراہی اس کے سربراہ جو تھے وہ آپ نے اپوائنٹ کیے. اس کے بعد آپ نے شمسی صاحب کو, ڈاکٹر شمسی کو بلایا کراچی سے اور یہاں پہ آ کے اس بورڈ کے اوپر بٹھایا. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اپنے جو ان کے وفاقی مشیر ہیں جو ایس اے پی ایم ہیں جو وفاقی صحت کا ادارہ چلا رہے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب کو شوکت خانم سے بھیجا کہ وہ خود جا کے چیک کر کے آئیں. ان تمام چیزوں کے بعد آپ لوگوں نے کنفرم کیا, اور یہ بھی میں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتاتا رہوں کہ یہ تمام چیزیں اس وقت ہو رہی تھیں جب نواز شریف صاحب زیر حراست تھے اور ہسپتال میں نہیں تھے. ہسپتال کو سب جیل ڈکلیئر کیا گیا تھا اور سب جیل کے اندر تھے. تو جیل میں حراست میں ان کے تمام ٹیسٹ ہو رہے تھے, اور آپ کی پارٹی آدھی پارٹی روز 2 نمبری کا الزام لگاتی. اچھا, پہلے آپ پہ اور پھر ہم پہ, اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور کوئی جواب. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا یہاں سے کنٹینیو کیجئے گا, مجھے ایک بریک پر جانا, اور میں بریک کے بعد I'll let you complete, اس بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ویری بریفلی ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات پوری کر لیجئے جو آپ بریک پر جانے سے پہلے کر رہے تھے. جی میں یہی بتا رہا تھا کہ میرے خیال میں جو اندرونی اختلاف ہے, مگر جس طرح یہ پی ٹی آئی یعنی ڈاکٹر صاحبہ پہ الزام لگا رہی ہے, یا تو ایک پوزیشن ڈاکٹر صاحبہ لیں یا ایک پوزیشن وفاقی وزراء لیں. وزیر اعظم صاحب نے واؤچ کیا تھا, وہ اپنی پوزیشن ریوائز کرتے چلے جاتے ہیں. اچھا, اور روز عجیب و غریب گفتگو فرماتے ہیں. خیر اس 2 نمبری کو چھوڑیں. ابھی آپ کے سامنے پچھلے 1-1.5 دن کے اندر ایک وفاقی وزیر کے تمام اثاثے جو ہیں انگلستان میں اور دیگر ممالک میں وہ سامنے آ گئے ہیں, اس کے پروفس بھی سامنے آ گئے ہیں. تو بھائی کچھ کریں. آپ وہ 2 نمبری نہیں ہیں. آپ نے اپنے بیٹے سے
تنخواہ نہ لینے کے اوپر تو سٹنگ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کروا دیا. چلیے کروا دیا, آپ نے کہا یہ اکاؤنٹس ریسیویبل, یعنی تنخواہ آپ لے سکتے تھے, آپ نے چاہے نہ لی ہو لیکن پھر بھی آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں. آل رائٹ, اب آپ کی کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے اراکین کے اگر اثاثے سامنے آ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک مختلف اگر آپ لٹمس ٹیسٹ اپناتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ 2 نمبری نہیں ہے اور اس 2 نمبری کا کوئی احتساب نہیں ہونا چاہیے. رائٹ, ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب, جو ڈاکٹر مصدق صاحب نے بات کی, ویسے تو آپ میرے ہی شو میں جو ہے وہ ہم اس پر پہلے بات کر چکے ہیں کہ آپ کی اس میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے پوزیشن کیا ہے, مگر اگر آپ پھر بھی جواب دینا چاہتی ہیں, یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ریسپونڈ. دوسری چیز جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ کہ گزرا کے حوالے سے وہ روز آ کے بیان داغتے ہیں, ہمیں بھی اس کی زد میں لاتے ہیں. یا تو بتائیے کہ آپ کی صوبائی حکومت نے ہمیں کوئی بٹ میں ڈاکٹر صاحب جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ کہ یہ اگر انتہائی اقدام کی طرف جاتے ہیں اور پھر بات ہو رہی ہے استعفوں کی اور لانگ مارچ کی, آپ کو لگتا ہے یہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کی جماعتیں استعفے تک جو ہے وہ یہ بات جا سکتی ہے؟ یہ دیکھیں, ابھی تو شاید بہت مشکل ہو کچھ بھی کہنا. میں 2 سوال ضرور پوچھوں گی. ایک تو کھوسا صاحب جس طرح انہوں نے فرمایا, میں واقعی بہت عزت کرتی ہوں ان کی, اور یہ سن کے کہ بیانیہ ہمارا جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں کچھ اور ہونا چاہیے, تو آپ کا مطلب ہے جب حکومت میں آ جائیں تو پھر ہم اس کے خلاف کام نہ کریں, یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ غلط کام ہوا ہے اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ تو زیادتی ہے نا. اگر ہم حکومت میں آئے ہیں تو دین وی مسٹ انشور کہ کرپشن ختم ہو, وائٹ کالر کرائم ختم ہو. اب آپ بتائیے جو FATF کی وجہ سے جو ہم قانون لے کے آئے پرٹیکولرلی اگینسٹ وائٹ کالر کرائم, ٹیرر فائنینسنگ, اس کو تو اپوز کرنے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی, بیکاز دیٹ وڈ ہیو بینیفٹڈ دی ہول کنٹری. اب آ گیا جی مصدق صاحب کی بات. آپ دیکھیں مصدق صاحب, امپورٹنٹ چیز ہے نہ تو میں اپنی بیانیہ سے کبھی بدلتی ہوں, اور اس لیے میں کوئی 2 نمبری والی بات نہیں کرتی. میں جو پہلے دن اپنی جدھر کھڑی تھی میں ادھر ہی کھڑی ہوئی ہوں, اور میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ جب نواز شریف صاحب ہمارے پاس آئے ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ لو تھے, اور میں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا علاج کیا ہم لوگوں نے, ان کی ڈائگنوزس کروائی, اور میرا خیال ہے 14 دن وہ جو ہمارے پاس رہے ہیں ہم نے ہر طریقے سے ان کا خیال رکھا, ان کی ہر طریقے سے پراپر علاج کیا. تکلیف مجھے سب سے زیادہ ہے کیونکہ جب وہ باہر جا رہے تھے تو ایک کمٹمنٹ کر کے گئے. انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی کہ میں باہر جاؤں گا, اپنا علاج کرواؤں گا, ریگولر بیسس پہ آپ کو رپورٹیں بھیجوں گا. آپ بتائیے میں کس چیز میں سے گزری ہوں کہ 3 دفعے جو رپورٹ آئی, those reports were not sufficient even for that same, وہ جو بورڈ بیٹھتا تھا اور جو بورڈ ان کا علاج کر رہا تھا, وہ بورڈ کہتا تھا یہ رپورٹیں ناکافی ہیں, اس پہ ہم کسی قسم کا کوئی اوپینین نہیں دے سکتے. یہ اپنے وہاں گئے علاج کے لیے, ایک دفعہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ تو ہمیں بھجوا دیں. پھر آپ کو اور مجھے بھی پتہ ہے اس بات کا کہ ان کا ٹائم کارڈیک کیتھیٹرائزیشن کا فروری کے مہینے میں ہوا, اور انہوں نے انکاری کر دی کہ میں اپنا نہیں کرواؤں گا جب تک میری بیٹی نہیں آئے گی. اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے. انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی یا ہم نے کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر دی؟ ہم نے تو انسانی ہمدردی کے تحت ان کو باہر بھجوا دیا, اور اس کے بیسس پر ہم نے کہا آپ اپنا علاج کروائیں. اب بجائے آپ علاج کروانے کے آپ کروائیں بھی نہ علاج, اور if you are now well on doses, جو آپ کو میرا خیال ہے دوائیاں مل رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت بہت بہتر ہے, اور میرا خیال ہے جو علاج ہم نے آپ کا کیا تھا پلیٹلیٹس کا وہ definitely became effective in 8 weeks, اور آپ امپروو ہو گئے, تو پھر آپ کا فرض بنتا آپ واپس آئی. پاکستان آپ کو واپس آنا چاہیے. وجہ یہ کہ ہم نے تو آپ کو ہم نے تو نہیں ایبسکانڈر ان کو کہا تھا نا, اور بار بار آپ ہم پہ نا الزام لگائیے. اگر نواز شریف صاحب نکلے تو آپ کی اس وقت حکومت تھی اپنی, وہ نکلے ہیں تو سپریم کورٹ کے ورڈکٹ پہ نکلے. اگر آپ نے اسحاق ڈار کو بھیجا تو اسحاق ڈار وہ جو سٹنگ فائنانس منسٹر, آپ نے کس طرح انہوں اٹھا کے باہر بھجوا دیا. مقصد یہ آپ کی حکومت میں سب کچھ ہوا ہوا, اس کا الزام آپ ہماری حکومت پہ لگائے چلے جاتے ہیں. بھئی ہم نے کیا غلطی کی؟ ہم تو اداروں کے پاس آخری بات کرنا چاہوں گی کہ اداروں کے پاس جائیں. آج طور پر جو ہے وہ نیب کی طرف سے بھی ایک وزارت داخلہ کو خط لکھا گیا ہے, اس خط کی جو ہے وہ کیا امپورٹنس ہو سکتی ہے اس پہ بھی اس بریک کے بعد بات کریں گے.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। खोसा साहब, वेरी ब्रीफली, एक तो जो नैब के जिस मैंने खत की बात की कि कहा गया है कि मियां साहब का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जो है वो मंसूख किया जाए वजारत दाखिला को, आपको लगता है कि इसका बड़ा फर्क पड़ेगा मियां साहब लंदन में मौजूद है? और दूसरा, मुस्लिम लीग नून तैयार नजर आती है इस्तीफों के लिए। कल ख्वाजा आसिफ ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि हम तो तैयार हैं। पीपल्स पार्टी भी आपको लगता है ये इंतहाई कदम की तरफ जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आप शनाख्ती कार्ड की मंसूखी या पासपोर्ट की मंसूखी से लंदन में मोहतरम नवाज शरीफ साहब की उस पर कोई असर नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हमारे मुल्कों के दरमियान है नहीं। जब आपकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है तो फिर आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हो उन्हें डिप्लोमेटिक लेवल पर। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर भी अगर आप करते हैं तो उनके कानून इस मामले में बड़े सख्त हैं। वो एक तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का बहुत ज्यादा वो इसको असरअंदाज लेते हैं, और जाहिर है कि इसमें तो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, और पॉलिटिकल चेंज में जाहिर है कि पहला इंप्रेशन ही ये आएगा उनके नजर में कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। फिर वो खुद देखते हैं शवाहिद क्या है, वो बड़ा स्क्रीनिंग करते हैं इस चीज की। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को हुकूमत पाकिस्तान पूरी। अच्छा, और पीपल्स पार्टी को इस्तीफों तक जाना चाहिए? मुस्लिम लीग नून ने तो अब बड़ा क्लियर अपना जो है वो रख दिया है सामने। देखिए, ऑप्शन सारे ओपन है। पीपल्स पार्टी ने भी कोई ऑप्शन को बंद नहीं किया है। ये जो तासर है कि शायद हम नहीं शामिल होंगे, देखें जब आप अलायंस में आए हो तो पीडीएम जो फैसले करेगी मुतफिका फैसले करेगी। मोहतरम नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो हो या मौलाना साहब हो। मैं हूं रहमान अजहर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।